बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मोस्ट रेवरेंड बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक आपकी खिदमत में बाइबल स्टडी के कुंजी के साथ हाज़िर है। हाय मेरे अजीज़ों, आज हम पतरस के पहले ख़त उसके तीसरे बाब और उसकी 10वीं आयत से 22वीं आयत तक की तिलावत सुनते हैं और उसकी तफसीर को जो उसकी कुंजी के तौर पर आपके सामने पेश की जा रही है उसको सुनते हैं। क्योंकि जो कोई ज़िंदगी का मुश्ताक हो और नेक अयाम को देखना चाहे, वो ज़बान को बदी से और लबों को दगा की बातों से बाज रखे। वो बदी से भागे और नेकी करे, वो सुलह को ढूंढे और उसका पीछा करे। क्योंकि खुदावंद की आंखें सादकों पर और उसके कान उसकी फरियाद पर लगे रहते हैं, मगर खुदावंद का चेहरा बदकिरदारों के ख़िलाफ़ है। और अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो कौन है जो तुमसे बदी करे? लेकिन अगर तुम सदाकत के सबब से कुछ दुख भी पाओ तो मुबारक हो। तुम उनके डर से ना डरो और ना घबराओ, बल्कि खुदावंद मसीह को अपने दिलों में मुकद्दस समझो। और जो कोई तुमसे उस उम्मीद की दलील पूछे जो तुम में है, तो उसे जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहो, मगर ये फ़रौतनी और खौफ के साथ हो, और नियत नेक रखो, ताकि वो जो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हें बुरा कहते और तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं शर्मिंदा हों। क्योंकि अगर खुदा की मर्ज़ी यूं ही हो तो नेकी करने के सबब से दुख उठाना बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। इसलिए मसीह भी एक बार गुनाहों के वास्ते मर गया, यानी रास्तबाज नारास्तों के लिए, ताकि तुम्हें खुदा के पास पहुँचाए। वो जिस्म में तो मारा गया, लेकिन रूह में ज़िंदा किया गया, जिसमें उसने रूहों के पास जाकर वाज किया जो कैद थीं और जो अगले ज़माने में ज़िद्दी थीं। जिस वक्त खुदा का सब्र नूह के याम में जब तक कि कश्ती बनती रही थी इंतज़ार करता रहा था, उसमें थोड़े से लोग यानी 8 जानें पानी से सही सलामत बची थीं। उस पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा अब तुम्हें यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से बचाता है। ये बदन की मैल से पाक होना नहीं, बल्कि नेक ज़मीर का खुदा का तालब होना है। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, जहाँ फरिश्ते और हुकूमतें और कुव्वत उसके ताबे की गई हैं। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आज की इस तिलावत का अनवान जो बनता है वो है मज़लूम के ज़ालिम के साथ ताल्लुकात। ये सारा ख़त इज़हार सानी और दुखों के पस मंज़र में लिखा गया है। इस आयत से जो तीसरे बाब की नामी आयत है, चौथे बाब की 6ठी आयत तक मौजू मसीह के इज़्ज़ा दहिंदा के साथ ताल्लुकात है। ईमानदारों को बार बार रद्द अमल ज़ाहिर किए बगैर रासबाजी की खातर दुख उठाने को कहा गया है। हमें हुक्म दिया गया है कि बदी के इवज़ बदी ना करें
بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو۔ اس کے برعکس ہمیں ان کو جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں برکت دینی چاہیے اور بے عزتی کے بدلے مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کی بجائے ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے اور لعنت کی بجائے برکت دینی چاہیے، تب خدا اس قسم کے رویہ کے بدلے میں ہمیں برکت دے گا۔ تیسرے باب کی 10ویں آیات 10 سے 12 میں پطرس اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے مزمور 34 12 سے 16 الف سے اقتباس کرتا ہے کہ خدا کی برکات ان کو ملتی ہیں جو بدی کے کاموں اور بری گفتگو سے دور رہتے اور راست بازی کے عمل کرتے ہیں۔ پہلی آیت کا زور اس پر ہے کہ وہ جو زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، بدی کی یا مکر کی باتوں سے باز رہے۔ اسے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے۔ زندگی سے خوش ہونے کی مذمت یوحنا 12 باب 25 آیت میں بھی کی گئی ہے، لیکن وہاں اس کا مطلب خود غرضانہ زندگی بسر کرنا اور زندگی کے حقیقی مقصد کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا ہے۔ یہاں اس کا مطلب جس قسم کی خدا چاہتا ہے ویسی ہی زندگی بسر کرنا ہے۔ تیسرے باب کی 11ویں آیت نہ صرف بدی کی باتوں سے بلکہ بدی کے کاموں سے بھی منع کیا گیا ہے۔ دنیاوی ہتھیاروں کو استعمال کرنا ذلت کا باعث ہے۔ ایمانداروں کو بدی کے بدلے نیکی کرنی چاہیے اور حلیمی سے برداشت کرتے ہوئے صلح کو بڑھانا چاہیے۔ آگ کا مقابلہ آگ سے نہیں کیا جا سکتا۔ بدی پر غالب آنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے چلنے دیں تاکہ اسے وہ مخالفت نہ ملے جس کی وہ متلاشی ہے۔ مخالفت مزید بدی پیدا کرتی اور جلتی پر تیل ڈالتی ہے، لیکن جب بدی کی مخالفت نہیں کی جاتی بلکہ صبر سے برداشت کی جاتی ہے تو اس کا ڈنک نکل جاتا ہے اور آخرکار اس کا سامنا ایک ایسے مخالف سے ہوتا ہے جو اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن یہ صرف اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب کہ مخالفت کو بالکل ترک کر دیا جائے اور بدلہ لینے کا خیال قطعی نکال دیا جائے۔ تب بدی کو راستہ نہیں ملے گا، بدی مزید بدی کو جنم نہیں دے گی اور وہ بھانج ہو جائے گی۔ تیسرے باب کی 12ویں آیت خداوند اس کو جو راست بازی کے کام کرتے ہیں پسندگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ ان کی دعا کو سنتا ہے۔ بلا شبہ خدا کے کان اپنے تمام لوگوں کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں، لیکن وہ ان کی دعا کو جو مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے اور بدی کے عوض بدی نہیں کرتے ایک خاص مفہوم میں سنتا ہے۔ مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے۔ اس کا بنیادی اشارہ خدا کے لوگوں کے ایذا پہنچانے والوں کی طرف ہے، لیکن اس میں وہ ایماندار بھی شامل ہیں جو اپنے دشمنوں کے خلاف جسمانی تشدد پر اتر آتے اور سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ بدی بدی ہے اور جہاں کہیں بھی ہو خدا اس کی مخالفت کرتا ہے، خواہ یہ ایمانداروں میں ہو یا بے ایمانوں میں۔ مزمور 34:16 کا حوالہ دیتے وقت پطرس اس کے اختتامی الفاظ چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان کی یاد زمین سے مٹا دے۔ ایسا بھول چوک کی وجہ سے نہیں ہوا، ہم فضل کے زمانہ میں رہ رہے ہیں جو خداوند کا سال مقبول ہے۔ ہمارے خدا کی عدالت کا دن ابھی نہیں آیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح بطور بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند آئے گا تو وہ بدکاروں کو سزا دے گا اور زمین سے ان کی یاد تک مٹا دے گا۔ تیسرے باب کی 13ویں آیت پطرس اپنی بات کو ایک سوال کے ذریعے جاری رکھتا ہے۔ اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں، لیکن
اس کے باوجود بھی شہیدوں کی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ خوشخبری کے دشمن خدا کے وفادار شاگردوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس بظاہر تناقض کی دو ممکنہ تشریحات ہیں۔ نمبر 1، عام طور پر جو راست بازی کی راہ پر چلتے ہیں انہیں نقصان نہیں پہنچتا۔ مقابلہ نہ کرنے کی پالیسی مخالفت کو نہتا کر دیتی ہے۔ ممکن ہے کچھ مستثنیات ہوں، لیکن عام طور پر جو راستی کا مشتاق ہوتا ہے اس کی نیکی اس کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 2، دشمن کا بدترین سلوک بھی ایک مسیحی کو ابدی نقصان نہیں پہنچاتا۔ دشمن اس کے بدن کو تو زخمی کر سکتا ہے مگر اس کی روح کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 12 برس کے ایک مسیحی لڑکے نے یورپ میں ایک تحریک میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم تمہیں ہلاک کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسیح کی خاطر مرنے کا اختیار رکھتا ہوں؟ وہ اس بات کا قائل تھا کہ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تیسرے باب کی 14ویں آیت، لیکن فرض کریں کہ نجات دہندہ کے ساتھ اپنی وفاداری کے باعث ایک مسیحی دکھ اٹھاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے 3 نتائج نکلتے ہیں۔ نمبر 1، خدا اس کے دکھ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ نمبر 2، وہ ان دکھوں کو دوسروں کو برکت دینے کے لیے استعمال کرے گا۔ نمبر 3، وہ اس کو جو اس کے نام کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے برکت دے گا۔ آدمیوں سے یا ان کے ڈرانے سے نہ ڈرو۔ شہیدوں نے اس پالیسی کو بہت اچھی طرح نبھایا جب پولیکارپ سے وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ مسیح کی شان میں گستاخی کرے یا کفر بکے تو اسے رہا کر دیا جائے گا۔ پولیکارپ نے جواب دیا، میں نے 86 سال تک مسیح کی خدمت کی ہے اور اس نے کبھی میرے ساتھ برائی نہیں کی۔ میں اپنے بادشاہ اور نجات دہندہ کی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب گورنر نے دھمکی دی کہ وہ اسے جنگلی درندوں کے آگے ڈال دے گا تو اس نے جواب دیا، یہ تو میرے لیے اور بھی اچھا ہوگا کہ میں اس دکھ بھری زندگی سے جلد چھٹکارا پا لوں گا۔ آخر میں حاکم نے اسے زندہ جلانے کی دھمکی دی۔ پولیکارپ نے کہا، میں اس آگ سے جو عارضی طور پر جلائے گی نہیں ڈرتا۔ تم اس آگ کے بارے میں نہیں جانتے جو ہمیشہ جلتی رہتی ہے۔ تیسرے باب کی 15ویں آیت 14 کے آخری حصے میں پطرس اشعیاء 8 باب 12 اور 13 سے اقتباس کرتا ہے جو یوں ہے، جس سے وہ ڈرتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ۔ تم رب الافواج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو۔ کسی کا قول ہے کہ ہم خدا سے اس لیے زیادہ نہیں ڈرتے کیونکہ ہم آدمیوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ اشعیاء کے اس حوالہ میں بتایا گیا ہے کہ صرف رب الافواج ہی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس سے اقتباس کرتے ہوئے پطرس رسول روح القدس کی تحریک سے کہتا ہے، مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو۔ خداوند کا احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی کا بادشاہ سمجھیں۔ جو کچھ ہم کہیں یا کریں وہ ہم سب اس کی مرضی کے مطابق اس کی خوشی اور اس کے جلال کے لیے ہو۔ مسیح کی خداوندیت ہماری زندگی کے ہر شعبہ پر، یعنی ہمارے مال و دولت، ہمارے کاموں، ہماری آزادی، ہماری شادی اور ہمارے فالتو وقت پر بھی چھائی رہے، غرض کہ ہماری کل زندگی اس کے قبضے میں ہو۔ جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ بنیادی طور پر اس کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب مسیحیوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے ستایا جاتا ہے۔
خداوند مسیح کی موجودگی کے احساس اور شعور کو ایمانداروں کو پاک دلیری پر ابھارنا چاہیے کہ وہ اپنے اچھے اقرار کی گواہی دے۔ اس آیت کا اطلاق روزمرہ کی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ لوگ اکثر ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں، جس سے ہمارے لیے خداوند کے بارے میں بات کرنے کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ ہمیں انہیں یہ بتانے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ خداوند نے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ہمیں یہ گواہی حلم اور خوف کے ساتھ دینی چاہیے۔ جب ہم اپنے نجات دہندہ اور خداوند کے بارے میں بات کریں تو ہم میں ترشی، تلخی اور غیر سنجیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرے باب کی 16ویں آیت، ایمانداروں کی نیت بھی نیک ہو۔ اگر وہ جانتا ہے کہ وہ کسی بھی جرم میں ملوث نہیں تو شیر کی سی دلیری کے ساتھ اظہار ثانی کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا ضمیر میلا ہے تو اسے احساس جرم ہوتا رہے گا اور وہ اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اگر ایک ایماندار کی زندگی بے الزام ہو تو بھی اس کے دشمن اس میں کوئی نہ کوئی عیب نکال لیں گے اور اس پر جھوٹے الزام لگائیں گے، لیکن جب کیس کی عدالت میں سماعت ہوگی اور الزامات غلط ثابت ہوں گے تو الزام لگانے والے شرمندہ ہوں گے۔ تیسرے باب کی 17 آیت، اگر ایک ایماندار کو دکھ اٹھانے ہی ہے تو وہ اسے نیک کاموں کے سبب سے اٹھانے چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے برے کاموں کے سبب سے اٹھاتا ہے تو اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ تیسرے باب کی 18ویں آیت، باقی باب 3 مسیح کو ایک ایسی مستند مثال کے طور پر پیش کرتی ہے جس نے راست بازی کی خاطر دکھ اٹھایا، اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس کے لیے دکھ اٹھانا جلال تک پہنچنے کی راہ بنا۔ مسیح کے دکھ اٹھانے کی 6 خصوصیات پر غور کریں۔ نمبر 1، وہ کفارہ دینے کے لیے تھے، یعنی وہ ایمان لانے والے گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے آزاد کرانے کے لیے تھے۔ نمبر 2، وہ ابد تک مؤثر تھے، اس نے ایک ہی بار مر کر گناہ کے سوال کا فیصلہ کر دیا، مخلصی کا کام مکمل ہو گیا۔ نمبر 3، اس کے دکھ عوضی تھے، راست بازی نے ناراستوں کے لیے جان دی، خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لادی۔ اشعیاء 52 باب 6 آیت۔ نمبر 4، وہ میل ملاپ کرانے کے لیے تھے، اس کی موت کے ذریعے ہم خدا کے پاس پہنچائے گئے ہیں، گناہ جس نے جدائی پیدا کی تھی ہٹا دی گئی ہے، اس کے دکھ پرتشدد تھے۔ نمبر 6، وہ اپنے عروج کو اس کے جی اٹھنے سے پہنچے، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جلایا گیا۔ ان الفاظ کا کہ وہ روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ اس کا جی اٹھنا پاک روح کی قدرت سے تھا۔ تیسرے باب کی 19 آیات 19-20 نئے عہد نامہ کی نہایت پریشان کن اور الجھاؤ پیدا کرنے والی آیات ہیں۔ ان کو اعراف اور عالمگیر نجات ایسی غیر بائبلی تعلیمات کا بہانہ بنا لیا گیا، لیکن انجیلی مسیحیوں میں 2 تشریحات مقبول ہیں۔ پہلی تشریح کے مطابق مسیح نے اپنی موت اور جی اٹھنے کے درمیان روح میں عالم ارواح میں جا کر صلیب پر اپنے عظیم کام کی فتح کا اعلان کیا۔ اس نظریہ کے حامیوں کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا یہ قیدی روحیں نجات یافتہ تھیں یا غیر نجات یافتہ، یا دونوں، لیکن اس پر عام اتفاق ہے کہ خداوند یسوع نے ان میں انجیل کی منادی نہیں کی تھی، جبکہ کیتھولک کلیسیا میں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان میں انجیل کی منادی کی تھی۔ اس کا مطلب ایمان لانے والے کا دوسرا موقع دینے کی تعلیم ہوتا، جس کی بائبل میں کہیں بھی تعلیم نہیں دی گئی۔ وہ لوگ جو اس نظریہ کے قائل ہیں اکثر اس حوالے کا تعلق افسیوں 4 باب 9 سے جوڑتے ہیں، جہاں بتایا گیا کہ خداوند زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، وہ اسے
ایک اضافی ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہ اعراف میں بغیر جسم کے گیا اور اپنی کلوری کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ اس کے علاوہ وہ رسولوں کے عقیدہ کے الفاظ کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ وہ عالم ارواح میں اتر گیا، یعنی برزخ میں اترا۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ پطرس یہ بتا رہا ہے کہ نوح کے زمانہ میں کیا ہوا۔ طوفان سے پیشتر مسیح کی روح نے نوح کے وسیلہ سے ایمان نہ لانے والوں میں منادی کی۔ اس وقت وہ جسم سے الگ روحیں نہیں تھیں بلکہ چلتے پھرتے مرد و خواتین تھے جنہوں نے نوح کی تنبیہ کو رد کر دیا اور طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ پس اب وہ اعراف کی قیدی روحیں ہیں۔ یہ دوسری تشریح متن کے ساتھ بڑی فٹ بیٹھتی ہے اور اس میں مشکلات بھی کم ہیں۔ آئیں ہم اس حوالہ کی جملہ بجملہ پرکھیں۔ اس میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی۔ ظاہر ہے کہ یہاں اسم ضمیر اسی آیت 18 کے آخر میں روح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب پاک روح ہے۔ اس خط کے پہلے باب کی 11 میں مسیح کی روح یعنی پاک روح کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عہد عتیق کے انبیاء کی معرفت کلام کرتا ہے۔ تکوین 6 باب 3 میں خدا نے اپنی روح یعنی پاک روح کے متعلق بتایا کہ وہ طوفان نوح سے پہلے انسان کے ساتھ برداشت کی آخری حدود کو چھو رہی ہے۔ اس نے جا کر منادی کی، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا ہے یہ مسیح تھا جس نے منادی کی، لیکن یہ اس نے نوح کے ذریعے سے کی تھی۔ پطرس کے دوسرے خط دوسرے باب کی 5ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ نوح راست بازی کی منادی کرتا تھا۔ مسیح کی منادی کے لیے بھی یہی بنیادی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان قیدی روحوں میں یہ وہ لوگ تھے جن کے درمیان نوح نے منادی کی تھی۔ یہ زندہ مرد اور خواتین تھیں جنہیں قریب الوقوع طوفان اور کشتی میں نجات کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے پیغام کو رد کر دیا اور طوفان کی نذر ہو گئے۔ اب وہ جسم کے بغیر قیدی روحیں تھیں جو آخری عدالت کا انتظار کر رہی تھیں۔ پس اس آیت کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے، اسی پاک روح میں اس مسیح نے جا کر اب ان قیدی روحوں میں نوح کے ذریعے منادی کی۔ لیکن ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قیدی روحیں نوح کے زمانہ کے لوگ تھے؟ اس کا جواب مابعد کی آیت میں ملتا ہے۔ تیسرے باب کی 20ویں آیت۔ یہاں قیدی روحوں کی بلا شک شبہ شناخت ہو جاتی ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی۔ وہ کب نافرمان تھی؟ جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی۔ اس کا آخری نتیجہ کیا نکلا؟ صرف تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں۔ اچھا ہوگا کہ ہم یہاں تھوڑا سا توقف کریں اور اس خط میں جو عام اظہار ثانی کے پس منظر میں لکھا گیا تھا خیالات کے بہاؤ کے بارے میں سوچے۔ پطرس نے جن مسیحیوں کو یہ خط لکھا وہ اپنی زندگی اور گواہی کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے تھے۔ ممکن ہے وہ سوچتے ہوں کہ اگر مسیحی ایمان درست ہے تو وہ حکومت کرنے کی بجائے دکھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اگر مسیحیت درست ایمان پر مبنی ہے تو اتنے کم مسیحی کیوں ہیں؟ پہلے سوال کا جواب دینے کے لیے پطرس خداوند یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مسیح نے راست بازی کے باعث دکھ اٹھایا، یہاں تک کہ اسے موت سہنی پڑی، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور آسمان میں جلال بخشا۔ دیکھیے آیت 22۔ جلال کا راستہ دکھوں کی وادی میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس کے بعد پطرس نوح کا حوالہ دیتا ہے۔ اس وفادار مناد نے 120 سال تک منادی کی کہ خدا دنیا کو پانی کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اس کے اس پیغام کا تمسخر اٹھایا گیا اور رد کر دیا گیا، لیکن خدا نے پانی کے طوفان سے اس کی اور اس کے خاندان کی جانیں بچا کر اسے درست ثابت کیا۔ پھر یہ سوال ہے کہ اگر ہم درست ہیں تو اتنے کم کیوں ہیں؟
پطرس اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ صرف 8 آدمی درست تھے اور باقی تمام دنیا غلط تھی۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں کی اکثریت فطرتاً غلط ہے۔ عام طور پر حقیقی ایماندار تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا ایمان نجات یافتہ لوگوں کی تھوڑی تعداد دیکھ کر ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ نوح کے زمانہ میں 8 آدمی تھے اور آج لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، ملین ہیں، بلین ہیں۔ آیت 20 کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی۔ یہ لوگ پانی سے نہیں بچے تھے بلکہ پانی کے وسیلہ سے۔ پانی نجات دہندہ نہیں تھا بلکہ عدالت جس کے وسیلہ سے خدا نے ان کی جانیں بچائیں۔ اس بیان اور معبد کے بیان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کشتی اور طوفان کے علامتی معنوں کو دیکھنا چاہیے۔ کشتی خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہے اور پانی کا طوفان خدا کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ بچنے کا واحد راستہ کشتی تھی۔ جب طوفان آیا تو صرف وہی لوگ بچے جو کشتی کے اندر تھے، لیکن وہ جو باہر تھے ہلاک ہو گئے۔ بآئینہ مسیح نجات کا واحد راستہ ہے۔ وہ جو مسیح میں ہیں وہ بچ گئے ہیں، لیکن وہ جو مسیح سے باہر ہیں غیر محفوظ ہیں۔ پانی نجات کا ذریعہ نہیں تھا کیونکہ جو پانی میں تھے وہ سب ڈوب گئے تھے۔ صرف کشتی ہی پناہ کی جگہ تھی۔ جو کشتی میں تھے ان تک پانی کا ایک قطرہ تک نہ پہنچا تھا۔ اسی طرح مسیح نے ہمارے خلاف خدا کی عدالت کے غضب کو برداشت کیا۔ اب جو اس میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یوحنا 5:24 ہے۔ کشتی کے نیچے پانی تھا اور اس کے اوپر بھی پانی برس رہا تھا اور پانی اس کے چاروں طرف تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان لانے والے مکینوں کو پانی کے وسیلہ سے ایک نئی مخلوق کی صورت میں بچا لیا۔ بآئینہ وہ جو نجات دہندہ پر ایمان لاتے ہیں موت میں سے گزر کر جی اٹھتے اور نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں اور محفوظ ہیں۔ تیسرے باب کی 21ویں آیت اس پانی کے مشابہ بھی یعنی بپتسمہ اب تمہیں بچاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم مشکل اور اختلاف کی زد میں ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے درمیان جو بپتسمہ سے نجات کے قائل ہیں اور ان کے جو اس کا انکار کر کے کہتے ہیں کہ بپتسمہ میں بچانے کی قوت نہیں، میدان جنگ بنی ہوئی ہے۔ بپتسمہ، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں جو ہو سکتا۔ در حقیقت یہ ایک بپتسمہ جو ہمیں بچاتا ہے، لیکن وہ پانی کا بپتسمہ نہیں ہے بلکہ وہ جو قریباً 2000 سال پیشتر کلوری پر وقوع میں آیا۔ مسیح کی موت بپتسمہ تھی۔ اس نے عدالت کے پانی میں بپتسمہ لیا جب اس نے یہ فرمایا کہ مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہو لے میں کیا ہی تنگ رہوں گا۔ لوکا 12:50 ہے۔ تو اس کا یہی مطلب تھا۔ زبور نویس اس بپتسمہ کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں۔ مزمور 42:7 آیت اپنی موت میں مسیح نے خدا کے غضب کی موجوں اور لہروں میں بپتسمہ لیا اور یہی بپتسمہ ہماری نجات کی بنیاد ہے۔ آج کا بائبل کی اسٹڈی کافی لمبی ہو گئی ہے۔ ہم اس کے جو 21 آیت سے حوالہ ہے اس کی تفسیر کو نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے سیشن میں سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خادم ریورنڈ
موسٹ ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ مسیح خداوند ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے کلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ مسیح خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔